हेलो एंड वेलकम टू ज़रा हट के। एक दिन और इतनी खबरें, किसने कहा था फरवरी 29 का कर दो भाई? मुझे समझ नहीं आ रही, इसीलिए कुछ खबरों का बोझ उठाने के लिए हमने वसअतुल्लाह खान को इस्लामाबाद में बिठाया है और मैं और ज़रार यहाँ बैठे हैं। तो खबरें कुछ यूँ हैं कि पाकिस्तान ने यूएई को हरा तो दिया मगर उसकी कीमत 8 रुपये 48 पैसे गिर गई है और शर्मीन उबैद चिनॉय और लियोनार्डो डी कैप्रियो की पार्टनरशिप में ऑस्कर T20 एशिया कप जीत लिया है और अवाम गैरत के नाम पर कत्ल के ख़िलाफ़ सड़कों पर निकल आए हैं और ख़वातीन ने मर्दम शनासी को मुस्तरद करते हुए कहा है कि खाली मर्दम की शनासी नहीं होनी चाहिए बल्कि ख़वातीन की भी शनासी होनी चाहिए। और आखिर में वफाकी वज़ीर दाखिला ने एक बार फिर कुछ ना करने का ऐलान किया है। मेरे ख्याल में मैं कुछ मिस कर रहा हूँ। सर आपने मिस तो शायद कुछ नहीं किया, मिक्स थोड़ा कर लिया आपने, लेकिन थोड़ा सा एक्चुअली थोड़ा सा नहीं, सॉरी, ठीक ठाक मिक्स कर दिया। और मुझे यकीन हो गया है कि आज दोपहर को मैं हैरान हो रहा था कि कराची में दर्जा हरारत 36 तक पहुंच गया है। मुबश्शिर, तुम्हारी बातों से यकीन हो गया कि वाकई शदीद गर्मी पड़ रही है कराची। जी बिल्कुल, वो थोड़ा वो ब्रेन भी बॉयल हो गई है, बट बाल झड़ गए मेरे थोड़े यार। हाँ नहीं, मिक्स आपने बहुत किया है, लेकिन थोड़े से आई मीन अनफॉर्चुनेटली थोड़ी सी अगर संजीदा बात करूं तो आज एक बहुत बड़ी खबर आई है और वो ये है कि साबिक गवर्नर पंजाब सलमान तासीर के कातिल मुमताज़ कादरी को फांसी दी गई है। सज़ाए मौत तो पहले दी गई है, लेकिन अब वो मामला अपने अंजाम पर पहुंच गया है। अच्छा, अब ये हमारे लिए इतनी बड़ी खबर क्यों है? आखिरकार हुआ क्या है? एक पाकिस्तानी शहरी ने एक और पाकिस्तानी शहरी का कत्ल किया, खुलेआम एतराफ़ भी किया कि जी मैंने ही किया है और इन वजूहात की वजह से किया है। उसको सज़ा हुई, जेल में टाइम काटा और आखिरकार फांसी दी। पूरे लीगल प्रोसेस से गुजरा, पूरे लीगल प्रोसेस से सदर ने उसकी रहम की अपील मुस्तरद की और अब किसी कंट्रोवर्सी में जाने मैं नहीं जाना चाहूँगा। मैं सिर्फ ये कहूँगा कि काश वो दिन आए कि इस तरह की लीगल प्रोसेस हमारे लिए इतनी रूटीन समझी जाए कि हमें उस पर बात करने की ज़रूरत ही ना महसूस हो। बिल्कुल, लेकिन हमें ज़रूरत महसूस होती है, हमें बात करनी पड़ती है, क्योंकि अक्सर इनफैक्ट मोस्ट ऑफ द टाइम हम देखते हैं कि इस तरह के केसेस में इंसाफ नहीं मिलता और ख़ास तौर पे जिन केसेस में अगर आप ब्लास्फेमी का लेबल अटैच कर दें किसी भी तरह, तो इंसाफ क्या, नाइंसाफ़ी पे नाइंसाफ़ी ही नज़र अच्छा आती है। एक चीज़ थोड़ा सा ये भी आ रहा है कि मीडिया जो जिस तरह रिपोर्ट कर रहा है, हालांकि मीडिया ने तो एवरीथिंग जो भी खबर है रिपोर्ट की है, क्यों वसत क्या है इसमें? जी, मीडिया ज़ाहिर है कि इससे भी 10 गुना कम मामूली ख़बर पे जिस तरह रिएक्ट करता है, अगर उससे मवाजना किया जाए तो ऐसा लगेगा जैसे किसी ने मीडिया का जो ताला है एक नादीदा चाबी ने बंद कर दिया है। लेकिन मेरा ख़्याल है कि ऐसा नहीं है। यकीनन प्रेशर आया है, लेकिन मीडिया ने जो असल ख़बर है कि कहाँ कहाँ मुज़ाहरे हो रहे हैं और लोग किस तरह रिएक्ट कर रहे हैं, उसको सेंसर नहीं किया है। उसको पूरी तरह ख़बर को प्योर ख़बर के तौर पे पेश किया है। अलबत्ता वो जो मिर्च मसाला नमक का जो उनसर है वो चूँकि गायब है, इसलिए हमें लग रहा है कि मीडिया आज खाली है, लेकिन ज़रूरी गुफ्तगू तो मीडिया कर रहा है। बिल्कुल जी। अच्छा, अब ये जो खाली अब ये जो बात की ना मुज़ाहिरों की, अब जाहिर है कि आज ही खबर आई है, ये इवेंट आज ही हुआ है, कल परसों में जो होगा हमें नहीं पता। लेकिन कुछ लोग हैं वो कहते हैं कि जी ये देखें, एक कातिल की हिमायत में लोग निकल के मुज़ाहिरा कर रहे हैं। देखिए, मुज़ाहिरा करना उनका हक है। हम ये हमेशा ना भूलें कि जब वो एक ब्लास्फेमस डॉक्यूमेंट्री भी नहीं, उस डॉक्यूमेंट्री का ट्रेलर यूट्यूब पे रिलीज़ हुआ था, आपको याद होगा, उसके बाद एक दिन की छुट्टी भी मिली थी, यौम इश्क का नाम दिया गया था, तो आपको याद होगा उस दिन क्या हुआ था। तो अगर हम उसके साथ कंपेयर करें तो अभी तक तो things are very much under control, in my opinion. अच्छा, अब दूसरी बड़ी खबर पे भी आ जाएं जो कि अलसु भी मिली, जब शर्मीन नॉय की जो डॉक्यूमेंट्री है गर्ल इन द रिवर, अच्छा मुबश्शिर, एक्सक्यूज मी, शर्मीन की खबर पे थोड़ी देर बाद अगर आप आ जाएं, मैं एक दो बातें जो हैं ये मुमताज़ कादरी केस के हवाले से करना चाह रहा हूँ। इस्लामाबाद में एक डिबेट ये भी आज सुनने में आई, गो के महदूद पैमाने पे, कि क्या वाकई रियासती नैरेटिव चेंज हो रहा है या
کچھ اور معاملہ ہے، کیونکہ آپ کو معلوم ہے کہ جب آرمی پبلک اسکول کے قتل عام کے بعد پھانسیوں کا دروازہ پھر سے کھل گیا تھا اور نیشنل ایکشن پروگرام کی بھی بات شدت سے ہو رہی تھی، تو بعض لوگ یہ کہہ رہے تھے کہ اس کی کسوٹی یہ ہے کہ ممتاز قادری کا کیا ہوتا ہے کہ جنہیں عدالتوں نے سزائے موت دے دی تھی۔ اچھا، اب یہ جو کچھ ہوا ہے، ظاہر ہے کہ سوسائٹی اس قدر بٹی ہوئی ہے کہ کچھ لوگ جو ہیں ظاہر ہے کہ یہ کہہ رہے ہیں کہ قانون نے، اور ظاہر ہے کہ قانون نے اپنا راستہ لیا، اور دوسرے کہہ رہے ہیں کہ یہ جو ہے سراسر زیادتی ہوئی ہے، یہ کوئی اینگلو سیکسن لاء کا معاملہ نہیں تھا، یہ عقیدے کا معاملہ تھا۔ حتیٰ کہ جو لیاقت بلوچ صاحب ہیں جماعت اسلامی کے سیکریٹری جنرل، ان تک نے آج اپنی پریس کانفرنس میں کہا ہے کہ یہ عدالت، حکومت اور سیکولر طبقے نے ناحق قتل کیا ہے۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ عدالت کا میری سمجھ میں نہیں آیا، ٹھیک ہے سیکولر طبقہ جو ہے اس کی کیا حیثیت ہے، کیا پدی کا شوربہ حکومت پہ آپ کر سکتے ہیں، لیکن عدالت میں جماعت اسلامی یا مذہبی جماعتیں اسی عدالت سے انصاف لینے جاتی ہیں، اور جب ان کو ان کی مرضی کا انصاف مل جاتا ہے تو یہی عدالت بہت اچھی ہو جاتی ہے، اور جب وہ نیریٹو الگ بالکل ہوتا ہے عدالت کا تو یہی عدالت جو ہے وہ دشمن جاں کہلاتی ہے۔ تو سوسائٹی اتنی پولرائز ہو گئی ہے پچھلے 40 سال میں کہ یہ جو ایکسٹریم ہمیں نظر آ رہی ہیں یہ بھی ہمیں لگتا ہے کہ ہمارا جو نارمل زندگی ہے اس کا جزو ہیں۔ تو یہ چیزیں آہستہ آہستہ ہی میرے خیال میں قابو میں آئیں گی، اور یہ بات طے ہے کہ قاتل بھلے کسی بھی وجہ سے ہو اس کو ہیرو بنا کے پیش نہیں کیا جا سکتا، ورنہ ہر قاتل کے پاس، دنیا کے ہر قاتل کے پاس اپنا ٹھوس جواز ہوتا ہے کہ وہ بے گناہ ہے اور اس نے قتل کیوں کیا ہے۔ وائلنس پہ میرے خیال میں آئیڈیل سچویشن میں صرف ریاست کی مونوپولی رہنی چاہیے، کسی مذہبی یا غیر مذہبی ملیشیا یا گروہ کی مونوپولی نہیں ہونی چاہیے، ورنہ ریاست ختم ہو جاتی ہے۔ بالکل، اور اس کے ساتھ میں صرف اتنا اضافہ کروں گا، یہ جو مونوپولی آف وائلنس کی ہے، مونوپولی آن لیگل لیجیٹیمیٹ وائلنس ریاست کے پاس ہونی چاہیے۔ اگر اس دائرے سے باہر نکل جائے تو پھر ظاہر ہے کہ ہمیں بھی مذمت کرنی ہوگی۔ ایک آخری بات ہے کہ آپ نے بات کی رائٹ ونگ کی، دوسری جانب ایک اور ڈیبیٹ بھی ہے لیفٹ میں، یا جن کو آپ کہہ سکتے ہیں لبرل طبقہ، جو بھی آپ لیبل لگانا چاہیں، اور وہ یہ ہے کہ کچھ لوگ ہیں جو اخلاقی طور پر، اپنے نظریے کے طور پر، بنیاد پر سزائے موت کی مخالفت کرتے ہیں۔ اب ٹھیک ہے، اپنی جگہ ان کی رائے، ان کی اپنی رائے ہے، اس کا ہم احترام کرتے ہیں۔ کچھ لوگوں کا یہ بھی کہنا ہے کہ جی ایک پھانسی دینے سے کیا پورا معاشرہ سدھر جائے گا؟ نہیں، اور نہ ہی کسی نے یہ دعویٰ کیا ہے کہ پورا معاشرہ سدھر جائے گا۔ اگر آپ کے پاس ہے کوئی جادو کی چھڑی یا کوئی الادین کا چراغ کہ ایک دم سے ہی پورے معاشرے میں رواداری اور انصاف پسندی بلند ہو جائے تو بہت اچھی بات ہے۔ اگین I will agree with کہ one step at a time اور سلولی ہی سوشل ٹرانسفارمیشن آتی ہے۔ جی، اور یہ بات جو ہے راتوں رات یہ تسلیم کرنا کہ ریاست کا نیریٹو چینج ہو رہا ہے، میرے خیال میں یہ بھی بہت بڑی خوش فہمی ہوگی، اس لیے کہ نیریٹو ہمیشہ ریاست کے تابع ہوتا ہے، ریاست کبھی نیریٹو کے تابع نہیں ہوتی۔ کل اسے وائلنس سوٹ کر رہا تھا اپنے مفاد کو آگے بڑھانے کے لیے، وہ اسے آگے بڑھا رہی تھی، آج اعتدال پسندی سوٹ کر رہی ہے تو اس کی پالیسیاں ویسی ہیں، تو کبھی انتہا پسند خوش ہو جاتے ہیں، کبھی اعتدال پسند خوش ہو جاتے ہیں، لیکن ریاست کا اپنا مفاد ہوتا ہے۔ لیکن کم از کم میں کہتا ہوں کہ لا ہیز ٹیکن اٹس کورس، اس پہ تو کوئی جو چیز بھی ہوتی ہے وہ قانون اور آئین کے تابع ہوتی ہے، اور اگر وہ پروسیس فالو کیا گیا ہے تو ہمیں اس کو تسلیم کرنا چاہیے۔ ہر ایک چیز میں لا شوڈ فالو اٹس کورس۔ جی بالکل۔ اچھا، شرمین عبید چنوائے، چاہے ہمیں اچھا لگے یا برا لگے، وسعت اور زرار، شرمین عبید چنوائے ونس اگین میڈ اس پراؤڈ، اور انہوں نے گرل ان دا ریور جو ان کی ڈاکیومنٹری ہے، دوسرے سال میں دوسری دفعہ آسکر ملا ہے اسے پاکستان کے لیے، وہ آنر کی بات ہے۔ وزیر اعظم نے بھی مبارکباد دی، صدر نے بھی دی، ہم سب دے رہے ہیں۔ اور اچھا، اس میں بھی دوبارہ وہی جو وسعت صاحب نے پولرائزیشن کی بات کی، یہاں پہ بھی آپ کو پولرائزیشن ہے، کچھ لوگ اپریشیٹ کر رہے ہیں اور کچھ لوگ کہہ رہے ہیں کہ جی کسی ملک کو آپ نے بدنام کیا ہے، بلا بلا بلا، کسی پازیٹیو سبجیکٹ پر ڈاکیومنٹری بنائے۔ دیکھیں مسئلہ یہ ہے کہ یہ ڈاکیومنٹری ہے، یہ ڈزنی نہیں ہے، ٹھیک ہے، اور جنرلی ڈاکیومنٹری اسی طرح کے ٹاپکس پہ بنتا ہے۔ مائیکل مور لوگ یہاں پہ بہت پسند کرتے ہیں۔ فahrenheit 9/11 جو بنی تھی وہ سپٹمبر 11 کے اٹیکس پر بنی تھی، جی وہ درجہ حرارت پہ نہیں بنی تھی۔
بولنگ فار کولمبائن بھی مائیکل مور نے بنائی تھی US میں جو اسکول شوٹنگز تھیں اس کے خلاف. تو یہ کسی کرکٹ ٹیم کے بولنگ ایکشن پر تو نہیں بنی تھی نا آخرکار. مین بات یہ ہے کہ اگر آپ نہیں چاہتے کہ غیرت کے نام پر قتل پہ ڈاکیومنٹریاں بنے تو سب سے پہلے آپ کی یہ کوشش ہونی چاہیے کہ غیرت کے نام پر قتل کو روکا جائے. اگر آپ نہیں چاہتے کہ ایسڈ تھروئنگ پر ڈاکیومنٹری بنے تو آپ ایسڈ تھروئنگ کو روکیں. آج ہی ایک اہم واقعہ لاہور کی ایک عدالت نے کیا ہے, فیصلہ دیا ہے. اس نے اتفاق ہے کہ 2 سگے بھائیوں کو اپنی بہن اور بہنوئی کو غیرت کے نام پہ 6 سال پہلے قتل کرنے کے جرم میں 2 بار سزائے موت سنائی ہے. جی بالکل, اور اس میں صلح نہیں ہوئی کسی کی as far as اور باٹم لائن یہی ہے کہ ڈاکیومنٹری بننے کا مقصد چاہے آپ کا وہ تلخ چہرہ دکھانا ہو, لیکن جیسے آپ نے بات کی کہ ہمیں اپنے اندر کی خامی دور کر لیں تو ظاہر ہے پھر ایسی ڈاکیومنٹریاں نہیں بنیں گی. بہت بہتر. آپ نے آئینے کی بات کی تو بات یہی ہوتی ہے کہ اگر آپ نے آئینہ دیکھا اور آپ کو نہیں پسند آیا کہ میری شکل اس میں بہت بری لگ رہی ہے تو منہ دھو لو یار, آئینے توڑنے سے کچھ نہیں ہونے والا. سیدھی بات ہے. اور فی الحال ناظرین لیتے ہیں ایک بریک, اور بریک کے بعد دوبارہ حاضر ہوتے ہیں. ویلکم بیک. جی یہ جو ویمنز پروٹیکشن بل جو پنجاب اسمبلی میں پاس ہوا ہے اس سے بڑے مسئلے مسائل پیدا ہو گئے ہیں. جی اکثر جو ہماری دینی / سیاسی جماعتیں ہیں انہوں نے پروٹیسٹ کیا ہے. مولانا فضل الرحمان نے بہت تنقید کی ہے, جماعت اسلامی وغیرہ وغیرہ وغیرہ, اور سب ایک ہی بات کر رہے ہیں کہ جی یہ تو آپ نے کر دیا, لیکن مردوں کے حقوق کی بات کون کرے گا؟ ہم کریں گے جی, آپ بے فکر رہیں. اور کیونکہ دیکھیں ایک تو بات ہوتی ہے بیان بازی کرنا بہت آسان کام ہے, قانون سازی کرنا بہت مشکل کام ہے. ہمیشہ بات ہوتی ہے کہ کسی بھی قانون یا بل کو لانے سے پہلے آپ کو تمام سٹیک ہولڈرز کو آن بورڈ, آن سیم پیج, ان کانفیڈنس لینے کی ضرورت ہے. ہم نے بالکل ایسا ہی کیا ہے. ٹیم ذرا ہٹکے نے کچھ روز پہلے ایک ہیش ٹیگ سٹارٹ کیا ٹویٹر پر ہسبینڈ رائٹس بل کے نام سے, اور ہم نے عوام کو کہا کہ جی آپ بتائیں کہ اس بل میں کیا ہونا چاہیے. کیونکہ ہم یہ نہیں کہنا آپ کو یہ نہیں تصور دینا چاہ رہے کہ ہم بالکل صرف 3 مرد حضرات اس چیز کا فیصلہ کریں گے. ہمارے ساتھ سوشل ایکٹیوسٹ, ہیومن رائٹس ایکٹیوسٹ مادھوی سرمد بھی موجود ہیں, آپ سب ان کو جانتی ہیں. مفتی نعیم صاحب کے ساتھ بھی ان کی بڑی انٹرسٹنگ ڈیبیٹس ہوئی ہیں. تو اینی وے شروع کرتے ہیں ہسبینڈ رائٹ بل ڈرافٹ لیجسلیشن کے کچھ پوائنٹس سے. سب سے پہلے ہیں ٹویٹر سے سعد صاحب کا کہنا ہے کہ جی اگر دھنیے کی جگہ پودینہ یا غلطی سے پودینے کی جگہ دھنیا ایک خاوند گھر لے آئے تو اس کے اوپر کوئی سزا نہیں ملنی چاہیے. اٹ شوڈ بی این ایکسیپٹیبل آلٹرنیٹیو. اچھا, لیکن اس کا جواب آ گیا تھا فوراً. جواب بھی آ گیا اس کا. عظمیٰ اوصاف صاحبہ ہیں, انہوں نے کہا کہ جی اگر شوہر جو ہے وہ دھنیے کی جگہ پودینہ لے آتا ہے تو پھر وہ ٹینڈے کی بھجیا کھائے گا, مٹن کڑھائی نہیں کھائے گا. چلیں اس کلاس کے اوپر میرے خیال ڈیبیٹ ہو سکتی ہے, ذرا آگے بڑھتے ہیں. ایک اور ہے, یہ ہے امداد اوان صاحب کا کہنا ہے کہ صبح دہی, ڈبل روٹی, انڈے لانے کی نہیں کہا جائے گا. یہ کام شام کو کرنے کے ہوتے ہیں اور اگر بھول گئی تو آپ خود لے آیا کریں. میں لیکن سب سے اعلیٰ میرے پاس ہے. اچھا, وہ رضا صاحب بڑے ہی دل جلے ہیں کوئی. انہوں نے کہا جی جناب ماہرہ خان کو ٹی وی پر روتے ہوئے جو خواتین دیکھتی ہیں اس کے 1 منٹ کے بدلے وہ اپنے شوہروں کو اجازت دیں گی ان مائی کیس کہ وہ کرکٹ دیکھ سکیں یا کچھ اور انجوائمنٹ کر سکے. ان کا یہ خیال ہے کہ ایکس باکس. اچھا, میں کہوں گا یہ بالکل صحیح ہے. میں ایکس باکس اور ٹیم پلے اسٹیشن 4 کے ساتھ ہوں. تو لیکن بیسک آئیڈیا پہ تو ہم متفق ہیں. بالکل, یہ ظاہر اب ساتھ تو نہیں رو سکتے. اچھا, ہاں نہیں بالکل. ہارون رشید صاحب نے بھی کوئی ملتی جلتی بات کی ہے. لگتا ہے کہ ان کے ساتھ بھی ٹی وی کا بڑا ایشو ہوتا ہے. وہ کہتے ہیں کہ اگر بیوی نے کوئی بھی کوشش کی کہ ریموٹ کنٹرول اپنے قابو میں لینے کی کوشش کی تو امیڈیٹلی 2 دن تک بیوی کو گھر سے باہر نکالا جائے گا. اوکے, اور یہ بہت لوگوں نے یہ بات کی ہے. تو یہ ریموٹ کنٹرول پہ بڑا تنازع ہے, میں آپ کو ابھی سے بتا رہا ہوں. لیکن 2 دن نکالنا تو زیادتی ہے, وہ تو ہمارے لیے ہے لاء کے اندر. شعیب تیمور صاحب ہے, ان کا یہ کہنا ہے کہ جناب تمام شوہروں کو 3 راتیں اپنے دوستوں کے ساتھ گزارنے کا تو حق ہونا چاہیے. ہر ہفتے یا ہر مہینے؟ ہر ہفتے. یار آئی ایم ود دس. یہ بالکل قدم بڑھاؤ, یہ میں آپ کے ساتھ ہوں شعیب صاحب. اچھا, یاسر ہاشمی صاحب بھی ہیں اور لگتا ہے ان کی پوزیشن بھی تھوڑی سی میری جیسی ہی ہے کہ اگر اظہار رائے سے
مجھے کوئی سزا ملنی آئے گی تو آئی شوڈ ہیو دا رائٹ ٹو ریمین سائلنٹ. بالکل جیسے امریکن موویز میں لوگ گرفتار نہیں کرتے ہوتے تو کہتے ہیں یو ہیو دا رائٹ ٹو ریمین سائلنٹ, اینی تھنگ یو سے کین اینڈ ول بی یوزڈ اگینسٹ یو. بالکل, تو جواب نہ دینے کی بھی وہ ہونی چاہیے, حق ہونا چاہیے. اور محمد علی شیخ صاحب جو علی شیخ ہیں, انہوں نے کہا ہے کہ جناب یہ جو ٹرکی کویسچنز ہوتے ہیں نا وہ نہیں پوچھنا چاہیے کہ آپ کے کمپیوٹر کا پاسورڈ کیا ہے, آپ کے موبائل کا کوڈ کیا ہے, اور ہماری شادی کی سالگرہ کب ہوتی ہے. اچھا یہ جو کارٹون ہے یہ بھی ذرا تھوڑا بتا دیں اس کارٹون میں کیا ہے. یہ شوہر اسے پوچھتا ہے کہ جی پاسورڈ کیا ہے کمپیوٹر کا, وہ کہتے ہیں ہماری اینیورسری ڈیٹ, اور پھنس گیا نا بیچارہ. اب دیکھو یہ غلط باتیں ہوتی ہیں, یہ ٹریپس ہوتے ہیں, ٹریپس ہوتے ہیں ہم جیسے معصوم ہسبینڈ کو یاد رہتی ہے. لیے ہاں اچھا. اب لیکن ایسی بات نہیں ہے کہ یہ صرف مرد حضرات کہہ رہے ہیں, یہ ہیں ہنا طاہر نواز صاحبہ جن کا کہنا ہے, اور بالکل آئی ایم ود ہر, کہ میاں پہ اوپر کوئی پریشر نہیں ہونا چاہیے کہ انگیجمنٹ, سالگرہ, اینیورسری یا پہلے کب ملے کی ڈیٹس وہ یاد رکھیں. جی اب بہت چیزیں ہوتی ہیں ہمارے ذہن میں, اتنی ہمارے پاس ڈیٹا بیس نہیں ہے. اچھا آخری میں اگر پڑھ دوں, یہ رضا صاحب نے کہا ہے اگر بیوی کے 2 جوتے نشانے پر لگ جائیں تو اس کے بعد فوراً سیز فائر ہو جانا چاہیے, اس کے بعد جو ہے کسی تیسرے جوتے کی گنجائش نہیں رکھنی چاہیے اس بل میں. بالکل میں ایک اضافہ کرنا ہوں کہ شاپنگ کے دوران پہلے 2 جوتے فٹ آ گئے اور پسند آ گئے نا, تو اس کے بعد شاپنگ بند ہو جائے, اگلے 12 جوتے پہننے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. فائنلی یہ ہے کہ کسی بھی بیوی کو اپنے میاں کو 15 منٹ سے زیادہ انتظار نہیں کروانا ہوگا. اس کے ساتھ میں بس یہ اتنا کہنا چاہوں گا, بالکل جس طرح آپ کہتی ہیں نا کہ 5 منٹ میں تیار ہو جاؤں گی, وہ وہی 5 منٹ ہیں جو ہم کہتے ہیں کہ ہم 5 منٹ میں گھر پہنچ رہے ہیں بیگم. اچھا اتنی سی بات. اہل وفا مردود حرم ظاہر ہے ہم ہی ہیں. ہاں بالکل. تو پلیز یہ تھوڑا یاد رکھیے. نیوز اپڈیٹس کا ٹائم ہوا ہے, اور جب واپس آئیں گے تو ماروی سرمد سے ذرا پوچھیں گے کہ شوہرانہ حقوق کے بل کا کیا کرے. ہمارے ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک, اور سیدھا چلتے ہیں ماروی سرمد کی جانب جو ہمارے ساتھ بیٹھی ہیں. انہوں نے سن بھی لیا ہے ہسبینڈ رائٹس بل کے بارے میں, اور شاید یہ واحد شو ہوگا جس میں آپ ماروی کو بہت زیادہ چیختے چلاتے نہیں دیکھیں گے. تو ہم جاننا چاہتے ہیں کہ ماروی یہ جو ہسبینڈ رائٹس بل ہے, ظاہر ہے ویمن پروٹیکشن بل زیادہ امپورٹنٹ ہے, اسمبلی نے پاس کیا ہے, لیکن اس بل کے بارے میں بھی تھوڑا سا بتائیے کہ آپ کو کیسا لگا. مجھے تو بہت اچھا, حقیقت کے بہت قریب ہے. اصل میں مردوں کے اوپر اتنا ظلم ہوتا ہے اور کوئی ان کے بارے میں سوچتا نہیں ہے. اور یہ جو جتنی ساری شقیں آپ نے بتائی ہیں, ایک تو میں اس سے کافی اتفاق کرتی ہوں, کچھ اور بھی ایڈ کرنا چاہوں گی. بتائیے جب بھی آپ اجازت دیں گے. میں ذرا نوٹس لکھ رہا ہوں. جی بالکل. مثلاً فار ایگزامپل مردوں کو پورا رائٹ ہونا چاہیے کہ وہ اپنی ایک جراب اس کونے میں پھینکے, دوسری جراب دوسرے کونے میں پھینکے. یہ چیز ان کو پورا رائٹ ہونا چاہیے کہ وہ اپنی ایک جینس پورے 80 دن پہنے اور ان کو کوئی کچھ نہ کہے. اور ان کو یہ بھی رائٹ ہونا چاہیے کہ وہ اپنا گیلا تولیہ ہر روز بیڈ کے اوپر چھوڑ جائیں. ان کو یہ بھی رائٹ ہونا چاہیے کہ وہ اپنے ریموٹ کنٹرول کو ہر وقت اپنے پاس رکھے اور کسی کو ہاتھ نہ لگانے دیں. اور اگر یہ تمام رائٹس جو ہیں ان کی پروٹیکشن نہیں ہو پا رہی ہے, پولیس کیس درج نہیں کر رہی ہے, تو ایک ڈسٹرکٹ مین پروٹیکشن کمیٹی بنائی جائے اور اس کو ہیڈ کریں DCO, اور اس میں ڈسٹرکٹ مین پروٹیکشن آفیسر ہوں جو اس بات کو یقینی بنائے کہ تمام کلازز پر عمل درآمد ہو. میں تو بے ہوش ہو جاؤں, سمجھ رہا تھا کہ یہ کوئی ڈانٹے وانٹے. یہ ڈن ہو گیا, اس کو تو لاک کر دینا یہیں پہ. بالکل لاک کر دینا. وسعت صاحب سے بات کی وسعت سے بھی پوچھ لیں. وسعت آپ بھی بتائیے, کچھ آپ کے ذہن میں کوئی شقیں گھوم رہی ہیں یا کوئی شک ہی گھوم رہے ہو؟ نہیں شکیں گھوم رہی ہیں لیکن تھوڑی سی سیریس ہیں. پتہ نہیں مجھے کرنی چاہیے بات یا نہیں کرنی چاہیے. پہلے تو کبھی نہیں رکے, آج کیوں رکیں گے؟ نہیں میں ماروی کے احترام میں پوچھ رہا ہوں, آپ لوگوں سے تو پتہ ہے مجھے. میں صرف یہ جاننا چاہ رہا تھا, میں یہ جاننا چاہ رہا تھا ماروی کہ ظاہر ہے کہ آپ بھی ویسٹ میں رہی ہیں کچھ عرصہ, میں نے بھی ویسٹ میں گزارا ہے, زندگی پوری ہماری ایسٹ میں گزری ہے زیادہ تر. ہاں ہوتا یہ ہے کہ میں نے ایک دن بھی ویسٹ میں نہیں گزارا بھائی. سر آپ کو پوائنٹ مارنے کو کہا ہے, لائن مارنے کو نہیں. ٹھیک ہے سر خیر. ہوتا یہ ہے کہ بجائے اس کے کہ ہم یہ کریں کہ
اگر میاں یا بیوی میں سے کوئی بھی ایک دوسرے پہ جسمانی، ذہنی یا جنسی تشدد کا مرتکب ہو تو اس کے خلاف درج ذیل اقدامات کیے جائیں. اگر ہم بل میں اس طرح کی ویکیبلری یوز کریں تو کیا یہ بہتر ہے یا یہ ہے کہ جی عورت کے ساتھ یہ ہو، عورت کے ساتھ یہ ہو، یا دوسرا یہ بات کرے کہ جی مرد کے ساتھ اگر یہ زیادتی ہو، مرد کے ساتھ یہ زیادتی ہو؟ ہم اس کو اس طرح کیوں نہیں کر سکتے کہ دونوں میں سے اگر کوئی یہ سیم حرکت کرے گا تو اس کے ساتھ کیا ہو؟ اس سے بیلنس قائم ہوگا کیا؟ ویری ویلڈ پوائنٹ. مطلب اسپاؤس فار ایگزامپل، اسپاؤس کا لفظ اگر استعمال کیا جائے. اوکے، کیا خیال ہے مادھوی آپ کا؟ دیکھیں اصل میں زیادہ ظلم تو مرد کے اوپر ہوتا ہے. جب ٹارگٹ ہی مرد ہے تو پھر اس میں عورت کا تڑکا لگانے کی کیا ضرورت ہے؟ آپ سیدھی پوائنٹ کی بات کریں کہ ہم نے مردوں کے حقوق کے لیے بل بنایا اور ہم مردوں کی بات کریں گے. اچھا مادھوی، آن اے سیریس نوٹ، اب پچھلے جو 3-4 دنوں میں آئی تھنک ویلنٹائنس ڈے سے لے کے اب تک ہی آپ نے بہت ٹاک شوز میں شرکت کی ہے، اور وہ یوزول سسپیکٹس ہوتے ہیں، آپ بھی جانتے ہیں، میں بھی جانتا ہوں. جو بیسک ڈیبیٹ کا جو دار و مدار ہوتا ہے، مطلب کس طرح کے پوائنٹس ریز کیے جاتے ہیں؟ یہ جو تحفظات کا اظہار کیا جاتا ہے کہ جی ہمارا معاشرہ خراب ہو جائے گا، یہ ہو جائے گا، وہ ہو جائے گا، آپ کو کس آرگیومنٹس سننے کو ملی ہیں ان دنوں میں؟ اچھا، مجھے جو ہے نا یہی ایک آرگومنٹ سننے کو ملا کہ مغرب کے کہنے پہ بل بنایا گیا، مغرب کو خوش کرنے کے لیے بنایا گیا ہے، اور یہ کہ اس سے ہماری اقدار جو ہے وہ خراب ہو جائیں گی، ہمارا کلچر خراب ہو جائے گا، اور ہمارا مذہب اجازت نہیں دیتا کہ مرد کی سپریمیسی کو. یہ تو انہی لفظوں میں ایک مفتی صاحب نے ابھی ایک ٹی وی چینل پر کر کے وہ کیا. اچھا، اور ایک چیز جو مجھے بہت عجیب سی لگی کہ جتنے لوگ اس بل کی مخالفت کر رہے تھے بہت پیشنیٹلی کر رہے تھے، بہت ان کے اندر مجھے جذبہ نظر آ رہا تھا اس بل کی مخالفت کا. لیکن ایک بات مجھے بہت عجیب لگی کہ ان میں سے کسی نے غالباً اس بل کو پڑھا نہیں ہوا تھا، کیونکہ وہ جو جس قسم کی باتیں کر رہے تھے. ابھی میں ایک چینل سے اٹھ کر آ رہی ہوں، وہاں پر بھی ایک حافظ صاحب بیٹھے ہوئے تھے، انہوں نے بھی یہی کہا کہ جب ان سے شکیں پوچھی گئیں تو ان کو معلوم نہیں تھا کہ کس شک کی وہ بات کریں. اور یہ بات بارہا سننے میں آئی کہ یہ مغرب سے کے ممالک سے اٹھا کے فوٹو کاپی کر لیا ہے. جب میں نے پوچھا مغرب کے کون کون سے ممالک ہیں تو وہ کہتے ہیں ہم آپ کو ای میل کر دیں گے، پتہ نہیں ہے ہمیں کون سے ممالک ہیں. تو یہ ایک بہت سی ریٹورک ہے جس کے اوپر بات ہوتی آ رہی ہے، اور مجھے دکھ اس بات کا ہے مبشر کہ اس بل کی سبسٹینٹیو پارٹس کے اوپر بات ہی نہیں ہوئی ہے. یعنی یہ کوئی بل ایسا آئیڈیل بل نہیں ہے، اس کے اندر بہت سے سقم ہے، سقم کہنا چاہیے، یا بہت سی جگہوں پہ سائلنٹ ہے یہ بل، اس کو بولنا چاہیے تھا، مگر ان جو سقم ہے ان پہ بات نہیں ہوئی، وہ تو بحث میں آئے ہی نہیں. اب تک 6 دن ہو چکے ہیں، 6 دن میں منیمم 4 پروگرامز میں ہر روز انوائٹڈ ہوتی ہوں، اور ہر پروگرام میں یہی بات ہوتی ہے کہ کیا یہ ہماری اقدار کے خلاف ہے، کیا یہ ہمارے مذہب کے خلاف ہے. ایز ایف عورت کو مارتے چلے جانا اور عورت وہ چپ کر کے سہتی چلی جائے، یہ ہمارے مذہب کے بھی حق میں ہے اور مطابق ہے، اور ہمارے اقدار کے بھی مطابق ہے. تو یہ کچھ مجھے سمجھ نہیں آئی کہ بغیر پڑھے ہوئے بات چیت کرتے چلے جانا، مگر پڑھ کے اس کے اوپر تیاری کر کے اس کو کلاز بائی کلاز ڈسکس کرنا، یہ کوئی رواج ہی نہیں ہے. ابھی ایک چھوٹی سی بریک لینی ہے، اور بریک کے بعد واپس آتے ہیں تو اس بارے میں بات کریں گے کہ کیا ریاست کا نیریٹو اس بارے میں بھی تبدیل ہو رہا ہے جو ایسے لاز سامنے آ رہے ہیں. ناظرین ہمارے ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک. اور وسعت اللہ خان سے پوچھ لیتے ہیں کہ جناب یہ خواتین پر تشدد کے خلاف جو پنجاب اسمبلی نے قانون پاس کیا ہے، کیا یہ اس بات کا اشارہ ہے کہ ریاست کی سوچ سماجی طور پر بھی تبدیل ہو گئی ہے؟ انسداد دہشت گردی کے حوالے سے تو ہمیں اشارے مل رہے ہیں، مگر کیا اس لیول پہ ایک ایسی حکومت نے بل پاس کیے جس کے بارے میں ہمیشہ کہا جاتا تھا کہ وہ اگر رائٹ ونگ نہیں ہے تو سینٹر ٹو رائٹ ضرور ہے وسعت؟ مجھے یہ تو معلوم نہیں ہے کہ ریاست کا نیریٹو بدل رہا ہے یا یہ وقتی صورتحال ہے، لیکن میں اس کو اس طریقے سے دیکھتا ہوں کہ جنرل ضیاء کے زمانے سے اب تک جو بھی قوانین منظور ہوئے ہیں اور جو نافذ ہیں، وہ پلڑا جو ہے وہ جبر کی جانب بھاری ہے، اور اس میں چاہے مائنورٹیز ہوں یا عورتیں ہوں، ان سب کو ایک سائڈ پہ کیا گیا ہے. اور یہ کچھ ایسے یونیک بھی قوانین ہیں جو باقی دنیا انہیں عجیب و غریب نظروں سے دیکھتی ہے.
تو اس سچویشن میں اگر تھوڑا بہت سٹیپ لیا جائے تو ایسا لگتا ہے کہ جیسے یہ کوئی بہت بڑا سٹیپ لیا جا رہا ہے، تو ہمیں ایسا لگنے لگتا ہے کہ جیسے ریاست کا نیریٹو بدل رہا ہے. ریاست کا نیریٹو میں اس دن جانوں گا کہ بدل رہا ہے کہ جب تحریک انصاف، جس نے پنجاب اسمبلی میں اس بل کی حمایت کی ہے، خیبر پختونخوا میں بھی اسی طرح کا بل انٹروڈیوس کرائے، پیپلز پارٹی کے جتنے بھی اراکین ہیں پنجاب اسمبلی میں انہوں نے زور و شور سے حمایت کی. اب میں یہ دیکھنا چاہوں گا کہ سندھ اسمبلی میں بھی وہ یہ بل لے کے آتے ہیں یا نہیں، اور پھر فیڈرل جو پارلیمنٹ ہے وہ اس طرح کیا کرتی ہے. تو بٹس اینڈ پیسز میں تو یہ ہے، لیکن مجموعی طور پہ اگر آپ اس کو نیریٹو کے پلڑے میں ڈالیں گے تو مجھے تھوڑا سا ابھی میں کوشش ہوں اس بارے میں. اچھا ماروی، آپ بھی بتا دیں. میں ماروی سے پوچھنی تھی. ماروی کریکٹ می اف آئی ایم رانگ، سندھ اسمبلی نے شاید اس کا ملتا جلتا بل پاس کیا ہوا ہے، مجھے ایگزیکٹلی یاد نہیں ہے، شاید آپ کو پتا ہو. جی 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 بالکل. یہ میں آپ کو بتاتی ہوں، معافی چاہتی ہوں. سب سے پہلے یہ بل پاس ہوا تھا نیشنل اسمبلی کے اندر 2009 میں، اور اس کے بعد پھر یہ واپس چلا گیا تھا سینٹ سے اور نہیں پاس ہوا تھا. پھر سینٹ میں 2012 میں پاس ہوا تھا اور وہ نیشنل اسمبلی میں نہیں پاس ہو پایا اور ابھی تک پینڈنگ ہے. اس کے ساتھ اس کے بعد پھر 2012 میں جو ہے یہ بلوچستان اسمبلی میں، 2013 میں بلوچستان اسمبلی میں پاس ہوا تھا. سب سے پہلے صوبائی اسمبلیوں میں بازی لے گئی تھی بلوچستان کی اسمبلی، اور اس کے بعد 2014 میں 8 مارچ 2014 کو سندھ اسمبلی نے پاس کیا تھا، اور وہ کافی کمپریہنسو ہے. اس کے اندر جو ڈیفینیشن ہے ڈومیسٹک وائلنس کی وہ بہت اوور آرچنگ ہے اور بہت براڈ ہے. پنجاب کا جو بل ہے انہوں نے ڈیفینیشن دونوں سے، بلوچستان اور سندھ سے لے کر اس کی وہ ایک کرنے کی کوشش کی ہے، لیکن اس پہ تھوڑا سا اعتراض تھا مجھے ہے. ڈومیسٹک وائلنس کو اس طریقے سے کرمنلائز نہیں کیا ہوا جو یہ ایک ہماری نیریٹو ہے، بات اس طرح نہیں آئی. لیکن ابھی جو وسعت صاحب بات کر رہے تھے نا کہ اسٹیٹ کا نیریٹو جو ہے وہ چینج، اس پہ میں کہنا چاہوں گی ایک تو یہ کہ پی ٹی آئی اور انہوں نے زور و شور سے حمایت تو کر دی پنجاب اسمبلی میں، لیکن آپ کو پتہ ہے اس دن 175 مرد ارکان جو ہے وہ اٹھ کے چلے گئے تھے بل پاس ہونے سے پہلے. تو یہ تقریباً صرف خواتین ہی کے ووٹوں سے جو ہے یہ بل پاس ہوا ہے. اس میں اکا دکا شاید کوئی مرد حضرات ہوں گے، تو سب چلے گئے تھے. اور اس میں جماعت اسلامی کے بھی تھے، پی ٹی آئی کے بھی تھے، پی ایم ایل این کے اپنے بھی تھے بہت زیادہ. 120 پی ٹی آئی کے ارکان تھے مرد جو اٹھ کے چلے گئے تھے. اور کے پی کے حوالے سے ایک بڑی عجیب بات ہے کہ کے پی کے اندر یہ بل جو ہے یہ جو ان کا پروونشل کمیشن آن دا اسٹیٹس آف ویمن ہے انہوں نے بنایا. اس کے بعد انہوں نے لا منسٹری کو، لا ڈپارٹمنٹ کو دیا، اور لا ڈپارٹمنٹ نے خود ہی سے فیصلہ کر کے اس کو کاؤنسل آف اسلامک آئیڈیالوجی کو دے دیا، اور اب وہ وہاں پر پینڈنگ پڑا ہوا ہے. یہ ایک بہت عجیب بات ہے کہ ایک الیکٹڈ اسمبلی جو ہے وہ اپنے قانون سازی خود نہیں کر پا رہی ہے، وہ پہلے وہاں سے لے گی اور اس کے بعد کرے گی. تو اسٹیٹ نیریٹو جو ہے نا وہ اس کی دیکھیں لبرل ڈیموکریسی جو ہے نا، لبرل ڈیموکریسی میں تو یہی ہوتا ہے کہ جو حقوق ہیں وہ تھوڑے بہت جو ہیں وہ ملتے رہیں، لوگ ذرا تھوڑے بہت اتنے خوشحال اور اتنے خوش خرم رہیں کہ وہ کنزیومر بن سکیں ایک لبرل مارکیٹ کے، اور وہ اسی طرح سے چل رہا ہے. اس میں مجھے یہ نہیں لگ رہا کوئی ایک بہت ہی عمدہ قسم کا نیریٹو جو ہے وہ آنے والا ہے. ماروی میں یہ جاننا چاہوں گا کہ آپ کی جو ہے ظاہر نظر ہے 2012 سے یہ پورا پروسیس چل رہا ہے، سندھ ہو یا پنجاب ہو یا بلوچستان کی آپ نے بات کی، بل جو پاس ہوئے اور اس کے ساتھ ساتھ جو ایسٹ تھروئنگ کا قانون تھا وہ بھی اچھا خاصا سخت پاس ہوا. اس کے بعد سے پچھلے 4 سال میں جب سے یہ ایکسرسائز شروع ہوئی ہے، آپ تشدد کے ریشو میں کچھ ریسٹرین یا کچھ کمی محسوس کر رہی ہیں یا کوئی معمولی سا فرق ہے؟ اب میرا نہیں خیال کہ کوئی اس میں فرق آیا. ایک تو اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمارے ہاں کوئی ایک ڈیٹا بیس کا ڈیٹا حاصل کرنے کا کوئی خاص ذریعہ نہیں ہے. آپ کو معلوم ہوگا کہ جو ہمارا یہ جو پاکستان بیورو آف اسٹیٹسٹکس ہے، یہ جو کوارٹرلی بیسس پہ ہاؤس ہولڈ سروے کرتا ہے، تو ان کے اس سروے فارم کے اندر خواتین کے اوپر تشدد کے حوالے سے کوئی سوالات نہیں ہیں. کوئی اس وقت سروے موجود نہیں ہے جو آپ کو صحیح اعداد و شمار دے سکے. اس کی وجہ سے ہم صرف مجبور ہیں جو پولیس اسٹیشنز کا ڈیٹا ہے وہ اٹھا کر کرنے پر. اب اس میں آپ یہ سمجھتے ہیں کہ جو پنجاب ہے اس میں چونکہ اویئرنیس جو ہے وہ ایک تو اویئرنیس اور دوسرا ایک ماحول اس طرح کا ہے کہ اس میں اس طرح کی جو ایف آئی آر کے لیے اپلیکیشن دینا آسان ہے، بجائے اس کے کہ
بلوچستان اور سندھ اور دوسرے کے پی کے علاقوں میں ہوں, تو اس لیے وہاں پر رپورٹ کم ہوتے ہیں, بہت کم رپورٹ ہوتے ہیں. پنجاب میں رپورٹ ذرا زیادہ ہو جاتے تو ہمیں لگتا ہے کہ پنجاب میں بہت زیادہ ہے, لیکن اس کا کوئی ہمارے پاس کوئی امپیریکل ایویڈنس نہیں ہے کہ کسی ایک صوبے میں زیادہ ہیں اور اس کی کیا وجوہات ہیں, کیونکہ اس طرح کا کوئی ایویڈنس کبھی کریٹ نہیں کیا گیا. اچھا, یہ ایک آخری بات میں کرنا چاہ رہا تھا. مادھوی نے ایک بات کی جو میں ذہن میں تھوڑی سی اٹک گئی ہے کہ جو بھی زیادہ تر مخالفت کر رہے ہیں ویمنس پروٹیکشن بل کے, انہوں نے بل ایکچولی پڑھا بھی نہیں ہے. کلوز بائی کلوز تو دور کی بات, پڑھا ہی نہیں ہے. تو پتہ ہے مجھے کیا اس سے یاد آتا ہے کہ جیسے سیونگ فیس آئی تھی شرمین عبید چنوئی کی پہلی ڈاکیومنٹری, اور اب گرل ان دا ریور آلسو. چلو یہ تو ابھی ریلیز ہوئی ہے, شاید بہت لوگوں نے اس کو نہیں دیکھا, لیکن پہلی ڈاکیومنٹری کے بارے میں جب لوگ تنقید کر رہے تھے کہ, اور کافی لوگوں سے اس طرح کی ڈسکشن ہوئی ہے کہ جی ملک کا امیج خراب کر دیا آپ نے, یہ کر دیا وہ کر دیا, گھوم پھر کے اینڈ میں آپ ان سے پوچھیں کہ آپ نے ڈاکیومنٹری دیکھی تھی تو کہتے ہیں نہیں, لیکن میں نے سنا تھا. ٹھیک ہے, اب جو آپ پورا فیس بک دیکھ لیں, آپ کو معلوم ہے آپ, ہاں اچھا ایک آخری بات مادی, آپ پورا فیس بک دیکھ لیں تو آدھے جو ملالہ یوسفزائی کے بھی جو کوٹس ہیں وہ ایکچولی اس نے کوئی بات کی بھی نہیں ہے. اور اگر میں جو ہم نے شروع میں جو خبر ڈسکس کی تھی اس کے ساتھ میں جوڑوں, تو جب ممتاز قادری سے بھی پوچھا گیا کہ آپ کو کس چیز پر اعتراض تھا جو سلمان تاثیر کی بات پر, تو اس نے بھی کہا کہ جی میں نے تو ایکچولی کوئی بات نہیں سنی تھی, مجھے بتایا گیا تھا کہ اس نے یہ باتیں کی ہیں. تو مطلب ignorance may be bliss, لیکن ignorance can also be fatal. اگر آپ کے لیے نہیں تو شاید کسی اور کے لیے. جی مباشر, میرے خیال میں اسی نوٹ پر ہم پروگرام ختم کرتے ہیں. ہیڈ لائنز کا ٹائم بھی ہو رہا ہے, کل دوبارہ ملیں گے. اجازت دیجیے, اللہ حافظ.